तमलोक कलकत्ता से 50 मील के फासले पर मदीनापुर डिस्ट्रिक्ट की सब डिवीजन थी। मदीनापुर का जिला दहशतगर्द इनकलाबियों का गढ़ था। यहाँ के 3 अंग्रेज कलेक्टर तखरीबी अनासिर के हाथों यके बाद दीगरे कत्ल हो चुके थे। इसकी 2 साहिली सब डिवीजनों को नटाई और तमलोक में सैलाब, तूफान और कहत ने कयामत ढा रखी थी। साहिल समुंदर के साथ साथ तमलोक का एक इलाका था जिसे नंदीग्राम कहते हैं। जब साइक्लोन आया तो उसकी एक पहाड़ जैसी ऊंची लहर 10-12 कोस तक खुश्की में घुस आई और कोई 150 मुरब्बा मील के गुंजान आबाद इलाके को सफ़े हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटा गई। अब ये सारा इलाका एक मुताफन दलदल की सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसमें जा बजा बिखरी हुई इंसानी खोपड़ियों, मवेशियों के ढांचों और गली सड़ी हुई मछलियों के अलावा सिर्फ सांपों का बसेरा था। इस वसीओ अरीज दलदल में अनवाओ इक़साम के छोटे बड़े बेशुमार सांप इस तरह सरसराते फिरते थे जिस तरह बरसात में तालाब के किनारे झींगरों और मेंढकों का हुजूम होता है। खुसूसन रात के सन्नाटे में ये समा बड़ा हैरतनाक और हैबतनाक होता था। समुंदरी लहरों की शां शां के पसे मंजर में सांपों के झमघटे मुसलसल एक ऐसा पुरस्रार इर्ताश बुलंद होता था जैसे सैकड़ों कलम सैकल शुदा शीशे की सतह पर बैक वक्त तेज तेज चल रहे हों। कभी कभी खनखनाती हुई सीटियां सी भी बजती थीं, जिसके बाद सारे मैदान पर चंद लम्हों के लिए मुकम्मल सन्नाटा छा जाता था। कभी कोई सांप अंधेरे में बिजली की तड़प की तरह कौंधने लगता था, कभी किसी जगह अचानक जुगनुओं का झुरमट सा टिमटिमाने लगता था। सांपों की आपस की लड़ाई भी होती थी। वो एक दूसरे के मुकाबिल आकर फुंकारते भी थे और दुश्मन से मार खाने के बाद दुम दबाकर भाग जाने का दस्तूर भी उनके यहाँ बायने ही राइज था। कलकत्ता की एक फर्म के कुछ नुमाइंदे भी नंदीग्राम पहुंचे हुए थे। ये कंपनी जिंदा सांपों का कारोबार करती थी और खास खास किस्म के जहरीले सांप पकड़कर उन्हें यूरोप और अमेरिका एक्सपोर्ट किया करती थी। उन लोगों के पास सांप पकड़ने की अजीबोगरीब तरकीबें थीं, लेकिन उन सब के बावजूद उन्होंने एक नंग धड़ंग लंगोटी पोश जटाधारी जोगी भी अपने अमले में शामिल किया हुआ था। ये जोगी सूखी लकड़ियों का एक बैजवी अलाव जलाकर चिलचिलाती हुई धूप में उसके ऐन बीच बैठकर सारा दिन माला जपता रहता था। उसके सामने 2 इंसानी खोपड़ियां पड़ी रहती थीं। एक में दूध होता था, दूसरे में देसी शराब। शराब तो गालिबन वो खुद नोश फरमाता था और दूध पर दम करके रात को उसके जाबजा छींटे उड़ाता था। कहते हैं इस दूध पर सांप मक्खियों की तरह गिरते थे और उसे सूंघ या चख कर बेइख्तियार मदहोश हो जाते थे। फर्म के नुमाइंदे उनमें से अपनी मर्जी के सांप छांट छांट कर पकड़ लेते थे। तूफान और सैलाब की आफत नंदीग्राम में तो जेरे जमीन दबे हुए सांपों को खींचकर बाहर ले आई थी, लेकिन तमलोक के बाकी इलाकों में कहत के आलाम ने इंसान की फितरत में सोए हुए सांपों और संपोलियों को शिद्दत से झंझोड़ कर बेदार कर दिया था। इंसान के बातिन का सारा जहर, सारा जुल्म, सारा लालच, सारी हिर्सो हवा, सारी खबासत, सारी खुदगर्जी और सारी बेरहमी समुंदर की झाग की तरह उबल उबल कर बाहर आ रही थी और अशरफुल मखलूकात की शराफत और नजाबत ने देखते ही देखते बरसरेआम बुरी तरह दम तोड़ दिया था। तमलोक के गांव गांव में ऐसे घर आबाद थे जिनमें सुबह शाम चाय भी बनती थी, भात भी उबलता था, मछली भी तली जाती थी, सालन भी भगारे जाते थे, खीर भी पकती थी, लेकिन मुट्ठी भर लोग ये नेमतें बंद किवाड़ों के पीछे ही पीछे बैठकर डकार लिए बगैर हजम कर जाते थे। इन आसूदा हाल घरानों के आगे पीछे दाएं बाएं दूर दूर तक कतार दर कतार ऐसे झोंपड़े थे जिनमें हफ्तों और महीनों से चिराग जला था, न चूल्हा सुलगा था। उनके मकीन मर चुके थे या मर रहे थे। कुछ झोंपड़े बिल्कुल खाली थे। किसी में एक आध लाश दिनों से बेगोरो कफन पड़ी सड़ रही थी। कहीं पर नीम जान हड्डियों के ढांचे अपने दरवाजों से लगे पीली पीली गदली गदली आंखें खला में गाड़े खुशहाल घरों से आने वाले उबलते हुए चावलों की खुशबू सूंघ सूंघ कर तड़पते थे, सिसकते थे, किलबिलाते थे और बड़ी बेबसी से मौत का इंतजार करने लगते थे। लेकिन फाके की मौत इतनी अर्जा नहीं कि आसानी से हाथ आ जाए। बनी नौ इंसान ने मौत का जायका जिन जिन तरीक़ों से चखा है, उनमें भूख की मौत सबसे ज्यादा पुरअज़ाब, कर्बनाक और अजियत दे है। इसमें तायरे रूह एक जस्त में कफ़से अंसरी से परवाज नहीं करता, बल्कि जिंदगी का जौहर रग रग और नस नस से कशीद होकर बदन के पोर पोर, मसाम मसाम, रुएं रुएं से कतरा कतरा दिनों महीनों में टपकता रहता है। आग पर रखे हुए बाल की तरह जिस्म तशन्नुज के हलकों में बढ़ जाता है। पिंडली पिंडली से लिपटती है, बाजू बाजू से आवेजा होता है। हड्डियां लोहे की सलाखों की तरह जल्द में उभर आती हैं, पसलियां कमान की तरह खमीदा हो जाती हैं, आंखें पथरा कर गदलाए हुए बंटों की तरह पपोटों में जम जाती हैं।
لیکن دل دھڑکتا رہتا ہے اور مرکز اعصاب جسم کی ساری رویداد کو احساس کے پیمانے میں پوری تفصیل سے ریکارڈ کرتا جاتا ہے۔ پھر انسان کا جسم بہت پہلے مر جاتا ہے لیکن اس کا دماغ بڑی دیر تک زندہ رہتا ہے۔ آخر دم تک ذہن کے نہا خانوں میں یہ امید ٹمٹماتی رہتی ہے کہ یہ موت عام قضا کی طرح نہ اٹل ہے، نہ لابد ہے، نہ مبرم ہے۔ شاید ابھی کسی ہمسائے کے گھر سے چاولوں کی ایک پلیٹ آ جائے، شاید ابھی کوئی راہگیر دودھ کا ایک پیالہ لیے غیب سے نمودار ہو جائے، شاید۔ راہیل کھونڈکر کئی روز سے اسی طرح موت و حیات، امید و بیم کے شکنجے میں جکڑا ہوا اپنی جھونپڑی کے دروازے میں اکیلا پڑا تھا۔ کسی راہگیر یا ہمسائے نے تو اسے دودھ یا چاول لا کر نہیں دیے تھے، البتہ فرینڈز اینڈ یونٹ کی ایک امدادی ٹیم ضرور وہاں آ پہنچی تھی۔ پاؤڈر ملک، گلوکوز کے ڈبوں، بسکٹوں کے پیکٹوں اور گولیوں سے بھری ہوئی ان کی جیپ دور ایک درخت کے سائے میں کھڑی تھی۔ مسٹر رچرڈ سائمنز کالا چشمہ لگائے جھونپڑی کے عقب میں گھٹنوں کے بل اس طرح دم سادے بیٹھا تھا جیسے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ ایک ناریل کے درخت کی اوٹ میں مس بینکٹ بھی بائناکولر آنکھوں سے لگائے ٹکٹکی باندھے بیٹھی تھی۔ جھونپڑی کے قریب ان کا تیسرا ساتھی دبے پاؤں مورچہ جما کر مختلف کیمروں سے کھٹا کھٹ تصویریں کھینچنے میں مشغول تھا۔ راہیل کھونڈکر جھونپڑی کے دروازے میں بے حس و حرکت پڑا لیکن ابھی مرا نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو موم بتی کے پگھلتے ہوئے قطروں کی طرح لٹکے ہوئے تھے اور ایک گیدڑ اس کے پاؤں کی ایڑی میں دانت گاڑے کچر کچر منہ مار رہا تھا۔ راہیل کی ٹانگوں میں اتنی سکت نہ تھی کہ گیدڑ کے منہ سے اپنا پاؤں کھینچ لے۔ یہ ایسا نایاب منظر تھا جو امریکی فوٹوگرافر کو کہیں اور ملنا دشوار تھا۔ اس کے بعد میری جیپ کی آواز سن کر گیدڑ بھاگ گیا تو فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی امدادی ٹیم نے بڑا برا منایا اور وہ دیر تک زیر لب بڑبڑاتے رہے۔ فرینڈز ایمبولینس یونٹ کی طرح انٹرنیشنل ریڈ کراس کے امدادی گروپ بھی وقتاً فوقتاً تملوک کے چکر کاٹتے رہتے تھے، لیکن ان کا دائرہ کار زیادہ تر غریب خانوں یعنی پور ہاؤسز کی امداد تک محدود تھا۔ تملوک میں حکومت کی طرف سے مختلف مقامات پر 8 غریب خانے کھلے ہوئے تھے۔ ریڈ کراس کی طرف سے ہر غریب خانے کو وقفے وقفے پر دودھ کے ڈبے، گلوکوز، بسکٹ، وائٹامن کی گولیاں، صابن اور تیل وغیرہ تقسیم ہوتا تھا۔ پور ہاؤس کے سپروائزر ان اشیاء کو وصول کر کے بڑی پابندی سے قصبوں اور شہروں کی دکانوں میں فروخت کر ڈالتے تھے۔ ہر پور ہاؤس کے رجسٹر میں مکینوں کی تعداد بڑھا چڑھا کر دگنی تگنی درج کی جاتی تھی تاکہ فالتو راشن حکومت سے وصول کر کے بآسانی بلیک مارکیٹ میں بکتا رہے۔ مکینوں کو بھی ان کی مقررہ مقدار سے کبھی نصف خوراک ملتی تھی، کبھی نصف سے بھی کم۔ چائے، چینی اور دودھ روزانہ وصول ہوتا تھا لیکن تقسیم اسی روز ہوتا تھا جب کوئی بڑا افسر معائنے پر آیا ہوا ہو۔ غریب خانے میں داخلہ حاصل کرنے کے لیے بھوک اور افلاس کافی شرط نہ تھے۔ سب سے پہلے گاؤں یا علاقے کا مکھیا، زمیندار یا معزز شہری ایک پرچی جاری کرتا تھا جس میں متاثرہ افراد کی تعداد، نام، ولدیت، سکونت، اخلاقی کردار اور سیاسی رجحان کے کوائف کی تفصیل درج ہوتی تھی۔ اس کے بعد سرکل افسر اس پرچی کی تصدیق کرتا تھا۔ ان دونوں مرحلوں میں تاخیر و تعویق کے بڑے امکان تھے، لیکن اگر خوش قسمتی سے کسی خاندان میں کوئی جوان اور قبول صورت لڑکی بھی شامل ہے تو ہر مرحلے پر وہ بڑے مؤثر پروانہ راہداری کا کام دے سکتی تھی۔ غریب خانے میں داخل ہونے کے بعد بھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی رہتا تھا۔ بچوں اور بوڑھوں کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیا جاتا تھا، لیکن سپروائزر سے لے کر سٹور کلرک، اکاؤنٹ کلرک، باورچی، سقا، مہتر سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق جوان عورتوں کی پذیرائی میں منہمک ہو جاتے تھے۔ کوئی انہیں چوری چوری خوشبودار صابن کی ٹکیاں دیتا تھا، کوئی دودھ کا ڈبہ، کوئی بسکٹ، کوئی سگریٹ، کوئی وائٹامن کی گولیاں۔ غریب خانہ ہو یا راہیل کھونڈکر کی جھونپڑی، بھوک کی منڈی میں جسم، جان اور جنس کا ایک ہی ریٹ تھا۔ ایک روز میں ایک پور ہاؤس کا معائنہ کر رہا تھا تو 14-15 برس کی ایک بے حد حسین و جمیل بچی کو دیکھا جو اپنی نیم جاں ماں کا سر اپنی گود میں رکھے سب سے الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ اس کا نام نور جہاں تھا۔ اگر اس کے ہاتھ میں 2 کبوتر ہوتے اور شہزادہ سلیم اسے دیکھ لیتا تو غریب خانے کی بجائے وہ تاج پہنے کسی محل میں بیٹھی ملکہ عالم کہلاتی۔ پور ہاؤس کا سارا عملہ بڑی بے چینی سے اس کی ماں کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کے منہ سے گز گز بھر کی رال ٹپکتے دیکھ کر میں نے ماں بیٹی کو اٹھا کر اپنی جیپ میں ڈالا اور انہیں قریب کے ایک گاؤں کولا گھاٹ لے گیا۔ وہاں پر ایک کھاتے پیتے مسلمان زمیندار حاجی عبد الرحمان رہتے تھے۔ وہ خدمت خلق کے لیے مشہور تھے اور وار فنڈ، ریڈ کراس فنڈ، سیلاب ریلیف فنڈ وغیرہ میں بڑی فیاضی سے حصہ لیا کرتے تھے۔ ان کی عمر 70 برس سے اوپر تھی۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ اگر وہ ان ماں بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دے دیں تو یہ بڑے ثواب کا عمل ہوگا۔
حاجی صاحب بڑی گرمجوشی سے رضامند ہو گئے۔ بیچاری ماں تو چند روز میں اللہ کو پیاری ہو گئی، اور پھر یہ خبر ملی کہ اس کا 40واں کرنے کے بعد حاجی صاحب نے خود نور جہاں سے فی سبیل اللہ نکاح کر لیا ہے۔ اگر حاجی صاحب اس کار خیر میں تاخیر کرتے تو ان کے کئی بیٹے بھی یہ ثواب کمانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لیے بے قرار تھے۔ غریب خانوں کے علاوہ قحط اور طوفان زدہ لوگوں کی مدد کے لیے تملوک میں سیلاب کی روک تھام کے لیے 6-7 بند بھی تعمیر ہو رہے تھے۔ یوں تو ان بندوں کا مقصد سمندری لہروں کو خشکی میں آنے سے روکنا تھا، لیکن دراصل ان بندوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان کی تعمیر کے بہانے مقامی آبادی کو محنت مزدوری کر کے روزگار کا موقع فراہم کیا جائے۔ ان بندوں کی تعمیر کے متعلق بھی عجیب و غریب شکایات سننے میں آتی تھیں۔ ایک دن بائسیکل پر سوار ہو کے سب سے بڑی بند کا معائنہ کرنے اچانک وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر نہ کسی زیر تعمیر بند کا نام و نشان تھا، نہ کوئی مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک چھولداری میں البتہ ٹھیکیدار کے پاس PWD کا کچھ عملہ تاڑی پی رہا تھا۔ مزدوروں کی حاضری کے رجسٹر 150 کارندوں کی حاضری بڑی باقاعدگی سے لگی ہوئی تھی، اور اس روز کے لیے ان کی مزدوری کی رقم بھی تقسیم ہو چکی تھی۔ ٹھیکیدار کے عملے میں 2-3 شخص ایسے تھے جو پچھلے 2 ماہ سے لگاتار فرضی مزدوروں کے نام پر رجسٹر میں ہزاروں جعلی انگوٹھے ثبت کر رہے تھے۔ اس عمل میں ان کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پھٹ کر رستے ہوئے ناسور بن گئے تھے۔ باقی تمام بندوں پر بھی غبن، خیانت اور بددیانتی کا کم و بیش ایسا ہی بازار گرم تھا۔ انہی دنوں کلکتہ سے اچانک ایک فوجی افسر کرنل سمتھ تملوک میں وارد ہوا۔ اس کے ساتھ CID کے 2 اینگلو انڈین انسپیکٹر بھی تھے۔ انسپیکٹر تو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرے اور کرنل سمتھ کو میں نے اپنا مہمان بنا لیا۔ تینوں صبح سویرے اپنی جیپ میں بیٹھ کر نکل جاتے تھے اور کافی دن ڈھلے واپس لوٹتے تھے۔ ایک روز قیامت کی گرمی تھی۔ شام کے وقت کرنل سمتھ اپنی گشت سے واپس آیا تو پسینے میں شرابور تھا۔ وہ اپنے فوجی بوٹ جرابیں اتار کر میرے پاس برآمدے میں آیا اور دونوں پاؤں ایک تپائی پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان پسینے اور میل سے جمی ہوئی کیٹ کو مسل کر کھرچ کر دیر تک کریدتا رہا اور اس کی گولی سی بنا کر منہ میں ڈال لی۔ ایک پاؤں سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے پاؤں کی انگلیوں کی کیٹ بھی اہتمام سے کھرچ کر چاٹی اور ٹو جیم کے جملہ فوائد پر کچھ بے ربط سی تقریر بھی کر ڈالی۔ اس کے بعد کرنل سمتھ نے نہایت رازداری سے مجھے مطلع کیا کہ وائسرائے ہند لارڈ ویول قحط اور سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ کل دوپہر 12:30 بجے کے قریب وہ ہوائی جہاز کے ذریعے نندی گرام بھی پہنچیں گے۔ ان کے دورے کا انتظام سول افسروں کی ذمہ داری نہیں، بلکہ یہ سارا بندوبست فوج کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ کل صبح کرنل سمتھ مجھے اپنی جیپ میں نندی گرام ضرور لے جائیں گے تاکہ وائسرائے کے پہنچنے کے وقت میں موقع پر موجود رہوں۔ وہ رات میں نے اپنے گھر میں قریباً نظر بندی کی حالت میں گزار دی۔ CID کے دونوں انسپیکٹر بھی ریسٹ ہاؤس سے میرے ہاں اٹھائے تھے۔ منہ سے کچھ کہے بغیر انہوں نے گھر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری اور میرے ملازموں کی نقل و حرکت پر کچھ ایسی غیر محسوس سی پابندی عائد ہو گئی کہ نہ ہم کسی کی طرف جا سکتے تھے اور نہ باہر کا کوئی آدمی ہم سے رابطہ قائم کر سکتا تھا۔ غالباً یہ احتیاطی تدابیر وائسرائے کے دورے کو خفیہ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی تھیں، کیونکہ تملوک کی سیاست میں دہشت پسندوں کا عنصر نمایاں طور پر غالب تھا۔ اگلے روز جب کرنل سمتھ کے ساتھ نندی گرام پہنچا تو وہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا پایا۔ بہت سے فوجی ٹرک پہلے ہی وہاں پہنچے ہوئے تھے اور برٹش فوج کا ایک دستہ حفاظتی پوزیشن لیے باقاعدہ ڈیوٹی پر ایستادہ تھا۔ نندی گرام کے قریب کئی میل لمبا ریتلا سمندری ساحل تھا۔ SDO کے ریکارڈ روم میں ایک پرانی مطبوعہ مثل یعنی پرنٹڈ فائل تھی جس میں گورنر جنرل کے طور پر وان ہیسٹنگز نے حکم دیا تھا کہ اس مقام کو باقاعدہ سمندری سیرگاہ کے طور پر ترقی دی جائے۔ آج اس جگہ سپرز اینڈ مائنز کے کچھ جوانوں نے جہاز اترنے کے لیے ایک ہنگامی ایئر سٹرپ بھی تیار کر رکھی تھی۔ ٹھیک 12:30 بجے فوجی ڈکوٹا آیا۔ وائسرائے کے ہمراہ بنگال کے گورنر رودفورڈ اور 3 فوجی افسر تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے بندوقوں، رائفلوں، ٹامی گنوں اور مشین گنوں کے سائے میں کھڑے ہو کر نندی گرام کی دلدل میں بکھری ہوئی انسانی کھوپڑیوں اور حیوانی ڈھانچوں کا نظارہ کیا۔ پھر کرنل سمتھ کی قیادت میں معزز مہمان قریبی پور ہاؤس گئے جس کی تازہ صفائی ہوئی تھی اور ساری فضا فینائل اور لسٹرین کی خوشبو سے مہکی ہوئی تھی۔ کچھ بچوں نے وائسرائے کو گیندے کے پھول پیش کیے۔ غریب خانے کے سپروائزر نے کچن کے قریب آج کے کھانے کا نمونہ دکھایا جو چاول، مچھلی اور دہی پر مشتمل تھا۔ اسٹور کیپر نے پاؤڈر ملک، گلوکوز، صابن، ٹوتھ پیسٹ، وائٹامن کی گولیوں، کپڑوں اور کمبلوں کے سٹاک دکھائے۔ کچھ بوڑھی عورتوں نے ہاتھ جوڑ کر وائسرائے کو سلام کیا اور غریبوں کے مائی باپ کو زور سے کورس میں دعائیں دیں۔ اس کے بعد پروکیورمنٹ ایجنٹ کے گودام کی باری آئی۔
ایجنٹ کا نمائندہ اپنے بہی کھاتوں کو ایک سٹول پر سجائے پہلے سے منتظر تھا۔ گودام میں 2.5 من دھان کی 5000 بوریاں تھیں جو نہایت سلیقے سے ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ رکھی ہوئی تھیں۔ نمائندے نے دھان کو چوہوں، کیڑے مکوڑوں اور نمی کے اثرات سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کی تفصیل بیان کی اور وائسرائے کے ملاحظہ کے لیے ایک گوشوارہ پیش کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ تملوک کی سب ڈویژن میں ان کے گوداموں میں 1,20,000 من دھان کا سٹاک موجود ہے۔ وائسرائے نے نمائندے کو شاباش دی۔ اس کے بعد وائسرائے کی پارٹی ہوائی جہاز کے پاس واپس آ گئی۔ لنچ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ایک فوجی افسر نے ہیلی کاپٹر سے ایک خاصی وزنی پکنک باسکٹ نکالی اور سب نے ناریل کے درختوں کے نیچے کھڑے ہو کر لنچ کیا جو ابلے ہوئے انڈوں، کولڈ چکن، سور کے گوشت کے سینڈوچ، پیسٹری اور برفائی بیئر پر مشتمل تھا۔ ایک افسر نے کسی قدر بے دلی سے مجھے بھی ایک انڈا اور پیسٹری پیش کی، لیکن میں نے معذرت کر لی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے میرا روزہ تھا۔ لنچ کے اختتام پر لارڈ ویول نے غالباً ایسے ہی رسمی خوشگالی کے طور پر مجھ سے دریافت کیا کہ اس سب ڈویژن کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے میرے ذہن میں کوئی خاص تجویز ہے۔ موقع غنیمت جان کر میں نے کھٹ سے اپنی ایک دل پسند تجویز پیش کر دی جسے اس سے پیشتر کلکتہ کمشنر کے سامنے پیش کر کے میں کئی بار منہ کی کھا چکا تھا۔ تجویز یہ تھی کہ تملوک کی سب ڈویژن میں جو ہزاروں من دھان ایجنٹوں کے گوداموں میں مقفل پڑا ہے اس کا کم از کم نصف حصہ بھوک کے مارے ہوئے لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا جائے۔ یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ مستحق لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے۔ میری تجویز سنتے ہی وائسرائے کی پارٹی پر ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی۔ گورنر رودرفورڈ نے مجھے ترچھی نظر سے گھورا۔ لارڈ ویول نے اپنی برف جیسی پتھر کی آنکھ میرے چہرے پر گاڑی اور فوجی افسروں نے بے اعتنائی، حقارت اور خفگی کے ملے جلے انداز سے اپنے کندھوں کو اچکایا۔ میرے اس خاموش تبصرے کے بعد وائسرائے کی پارٹی تملوک سے رخصت ہو گئی۔ چند ماہ بعد اچانک سمندر کے جوار بھاٹے میں ایک بار پھر جوش اٹھا اور تملوک کی 2 ندیوں میں سیلاب آ گیا۔ ان 2 ندیوں کے درمیان 8-10 گاؤں آباد تھے جو چاروں طرف سے پانی میں گھر کر بالکل کٹ گئے۔ پانی کی دھارا اس قدر تیز تھی کہ کشتیوں کے ذریعے بھی گھری ہوئی آبادی تک پہنچنا دشوار تھا۔ رسائل کے ذرائع منقطع ہوتے ہی وہاں پر فاقے کی مورتوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ سیلاب آئے ہوئے علاقے میں ایک گودام تھا جس میں 8000 من دھان بوریوں میں بند پڑا تھا۔ میں نے تار پر تار صوبائی حکومت سے درخواست کی کہ اس گودام سے کچھ غلہ متاثرہ آبادی میں تقسیم کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن وہاں سے کوئی جواب آنا تھا نہ آیا۔ ایک روز گودام کے آس پاس 3 بچوں اور 2 عورتوں کی لاشیں پائی گئیں۔ اب مزید انتظار فضول ہی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت کے مترادف تھا۔ چنانچہ میں نے کانگریس اور فارورڈ بلاک سے ایک نمائندہ چن کر پولیس کی سرکردگی میں گودام کا تالا توڑوا دیا اور آدھا دیہاتیوں کے حوالے کر دیا۔ اس کمیٹی نے بڑی محنت اور ایمانداری سے یہ غلہ سیلاب زدہ دیہات کے مستحق لوگوں کو دیا۔ میں نے اس کمیٹی میں ہندو مہا سبھا کا نمائندہ جان بوجھ کر شامل نہیں کیا تھا۔ اس پر مہا سبھائی لیڈر پرشاد مکھرجی نے کلکتہ کے اخباروں میں میرے خلاف بڑے سخت بیان دیے۔ پروکیورمنٹ ایجنٹ وکیل نے مدنہ پور کی سول کورٹ میں میرے خلاف کئی لاکھ روپے کے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ بنگال کے چیف سیکرٹری نے ایک بے حد روکھے سے خط میں مجھے صوبائی حکومت کی بے اطمینانی، ناپسندیدگی اور خفگی سے آگاہ کیا اور لکھا کہ خدمات صوبے بہار کو واپس کر دیں۔ بہار کے چیف سیکرٹری نے ایک اسی قدر روکھی ٹیلی گرام کے ذریعے عارضی طور پر میرا تبادلہ اڑیسہ کر دیا۔ مدینہ پور کے سپرنٹینڈنٹ پولیس کے زیر اہتمام تملوک سے میری روانگی راتوں رات کچھ اس طرح عمل میں آئی جیسے کچھ عرصہ قبل لارڈ ویول نے خفیہ طور پر نندی گرام کا دورہ کیا تھا۔ اگلی صبح مسلم لیگ، کانگریس اور فارورڈ بلاک کے والنٹیئر اپنے پروگرام کے مطابق ایس ڈی او کی کوٹھی پر میرے تبادلے کے خلاف احتجاجی پکٹنگ کرنے جمع ہو گئے۔ مجھے غیر موجود پا کر وہ مشتعل ہو گئے اور انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ میرے سامان میں جو اشیاء پولیس والوں کو پسند آئیں وہ انہوں نے حملہ آوروں کے نام لگا کر اپنے پاس چن چن کر رکھ لیں اور بچا کچھا اسباب کچھ دنوں کے بعد میرے پاس اڑیسہ روانہ کر دیا۔